बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट और आपके साथ मैं हूं मेरुबाब। नाज़रीन, एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की मुबैना तौर पर मुतनाज़े वीडियो स्कैंडल का ये मामला है, जिसके हवाले से उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिखा और अपना बयान हलफी भी जमा कराया, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये तमाम तर इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं जो कि मुस्लिम लीग नून लगा रही है उनके हवाले से। इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें काम करने से रोक दिया। इसके हवाले से ख़त लिखा गया वज़ारत कानून को, जिसके बाद ये फैसला सामने आया कि उन्हें काम करने से रोक दिया है और वज़ारत कानून को रिपोर्ट करने के हवाले से भी कहा जा रहा है। ये भी कह रहे हैं कि बैरिस्टर शहजाद अकबर के सारे मामले की तहकीकात होनी चाहिए, जो किरदार मुलव्विस हैं उन्हें बेनकाब होना चाहिए। इस हवाले से वो मज़ीद क्या बातचीत कर रहे हैं आपको दिखाते हैं। अगर तो ये एफिडेविट जो है इसकी रूह से चला जाए तो फ़ैसला जो भी हुआ है वो तो जज साहब ने मेरिट पे किया है, उन पे हर किस्म का दबाव था। तो क्या नैब का जो कानून है उसको कोई भी शख्स किसी फ़ैसले पर अगर असरअंदाज होने की कोशिश करे तो उसकी सज़ा जज़ा अलग है। कोई भी शख्स ऑब्स्ट्रक्ट करता है कोर्स ऑफ जस्टिस को, इन्वेस्टिगेशन को, अदालत को, अदालती फ़ैसले को, तो फिर उसमें 10 साल की सज़ा हो सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कि वो उस अपील की जो सुनवाई कर रही है जिस केस में, जब तक वो कोई फ़ैसला नहीं करती तो कोई लॉ मिनिस्ट्री हो, चाहे SAPM का दफ्तर हो, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस हो या और कोई हो, तो कोई इस पर मज़ीद सज़ा जज़ा की नैब भी कोई मज़ीद कार्रवाई इसलिए नहीं कर सकती उस केस के बारे में, क्योंकि उसके अंदर कोई भी अगर मज़ीद उस जजमेंट को मेंटेन करना है या मेंटेन नहीं करना, उसका फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करना है। तो इस सारी सूरत हाल पर हुकूमती मौक़िफ़ क्या है वो भी आपने जाना। इस सारे मामले के सियासी और कानूनी पहलुओं का जायज़ा लेंगे। हमारे साथ बैरिस्टर शहजाद अकबर भी मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साथ आपसे और बैरिस्टर साहब से कानूनी पहलुओं पर बात करेंगे, लेकिन हबीब साहब आप पहले ये बताएं कि हम इस मरीम नवाज़ की वीडियो को सच माने वो ठीक कह रही हैं या ये बयान हलफी? माशाल्लाह, आपने ये सवाल मेरे सामने ऐसे रखा है कि जैसे मैं जैसे पाकिस्तान में वाहिद आदमी और जैसे पूरा पाकिस्तान इस बात पे तय हो चुका है। ये तो वो सवाल है जिस पर अभी उमेरुबाब गौर होना है। अच्छा। लेकिन अगर आप इस मसले को फ्रेम करें तो मैंने आज अभी कुछ ये जो इन्होंने जज साहब ने जो अपना बयान दिया है उसकी रोशनी में जो उन्होंने टाइमलाइन दी है मैंने वो बनाई है। उस टाइमलाइन के मुताबिक अगर आप देखें तो आपको बड़ी कुछ दिलचस्प चीज़ें हैं अगर वाकयात को आप एक तरतीब में रख के देखें कि अरशद मलिक साहब का तकर्रुर कब हो रहा है? फरवरी 2018 में। और नासिर जंजुआ साहब से उनकी मुलाकात कब हो रही है? फरवरी 2018 में उनके, या फरवरी या मार्च में, चंद दिन बाद वो कहते हैं 2018 में। उसके बाद जुलाई 2018 में फैसला आता है, जज बशीर साहब नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला देते हैं और जज बशीर साहब पे अदम एतमाद कब होता है? जुलाई 2018 में। और अगस्त 2018 में केस इनके पास आ जाता है। सही, ठीक है। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि नासिर जंजुआ साहब ने दौरान समात मुझसे मुलाकात की और मुझे पैसों की ऑफर की। उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब नासिर भट्ट साहब की तरफ से मुझे धमकी भी दी गई। दिसंबर 2018 में ये फैसला होता है। ये मैं जज साहब के जो बयान से अखज़ करदा चीज़ें हैं। और जब फैसला हो जाता है उसके बाद फरवरी 2019 में दोबारा राब्ता होता है और फिर फरवरी 2019 में ब्लैकमेलिंग शुरू होती है। सही। उनके बयान के मुताबिक कि मुझे मेरे 15-16 साल पहले के किसी काम की एक निजी वीडियो बताई जाती है कि जनाब ये है और आप देख लें तो अब हमारी बात बने। यहाँ से जज साहब का एतराफ़ ये बताता है, जज साहब का ये जो बयान हल्फी है कि यहाँ से वो दबाव में किसी न किसी दर्जे में आ गए। इसमें एक पॉइंट ये है, इस पर बेहतर अंदाज में तो साद और शहजाद बता सकेंगे, लेकिन इसका मतलब है कि दबाव जो है वो फैसले की समात के दौरान नहीं है। जो ब्लैकमेलिंग है वो फैसला होने के बाद हुई है। अच्छा। उसके बाद ब्लैकमेलिंग का मकसद क्या है कि जज साहब जाके कह दें कि जनाब मुझ पर बड़ा दबाव है और इसके एवज वो हुसैन नवाज, इसके एवज उन्हें पैसे मिलेंगे, जिसकी ऑफर हुसैन नवाज भी कर रहे हैं। इस मामले में वो नवाज शरीफ से भी मिल रहे हैं और आखिरकार फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जब सारे मामला से यानी आगे PMLN और जज साहब के दरमियान मामला नहीं बनता तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। अब यहाँ पे इसका सच
اس بیان حلفی کو سچ ثابت کرنا جج صاحب کا کام ہے، اور ظاہر ہے انکوائری ہوگی اس کے لیے. لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ جب آپ اس کو سچ ثابت کریں گے تو سعودی عرب میں ایک ملاقات حسین نواز سے کی، تو کیا حسین نواز گواہی دینے کے لیے آئیں گے کہ ہاں جی کہ میں نے گواہی دی؟ میں نواز شریف صاحب سے بھی یہ سوال پوچھا جائے گا کہ جناب آپ نے اپریل 2019 میں جاتی عمرہ میں ملاقات کی نواز شریف ایک جج صاحب سے، تو بھائی یہ بھی تو obstruction آف جسٹس ہے نا کسی نہ کسی درجے میں. جی اور ایک جرم ہے رشوت آفر کرنا کسی جج کو، تو گویا اس جرم کا ارتکاب بھی ہوا. بالکل. ناصر جنجوعہ صاحب سے بھی پوچھا جائے گا کہ ناصر جنجوعہ صاحب آپ نے کہا کہ گاڑی میں اس وقت بھی 2 کروڑ روپے کے برابر یورو پڑے ہوئے ہیں، آپ نے لینے ہیں. ناصر بٹ صاحب کیا گواہی کے لیے لندن سے واپس آئیں گے؟ یہ بھی ایک بڑا سوال. طارق بٹ صاحب کون ہیں؟ خرم یوسف صاحب کہاں سے نکلیں گے؟ کیا یہ سب لوگ گواہی دیں گے؟ اور پھر اس میں میرا ایک اور بڑا بنیادی سوال ہے، وہ یہ ہے کہ آخر 2003 میں ایک ویڈیو بنی. اچھا. اس وقت شریف خاندان کہاں تھا؟ شریف خاندان تھا جلاوطن. تو یہ ویڈیو پھر کہاں سے شریف خاندان کے پاس آ گئی؟ یہ بھی ایک سوال ہے. اور کیسے آئی؟ اچھا خریدی گئی تو کتنے میں خریدی گئی؟ کوئی خود آ کے دے گیا تو کون دے گیا؟ اب یہ سارے سوالات جو تھے اب اب اپنے جواب کی تلاش کریں گے، اور اس کے لیے ظاہر ہے عدالت بھی ہوگی، اس کے لیے دیگر انکوائری آفیسرز ہوں گے، حکومت ہوگی. تو آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو لگ کیا رہا ہے نٹ شیل میں. ایک سیاسی جماعت جو حکومت میں رہی ہے اس کا نیٹ ورک، آپ یہ دیکھیے کہ وہ نیٹ ورک سیاسی جماعتوں کے کیسے کام کرتے ہیں. اگر ہم بیان حلفی کو سچ مان لیں اور اگر ویڈیو کو سچ مان لیں، مکمل سچ مان لیں، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے نظام انصاف میں کہاں کتنے بڑے رخنے ہیں. بالکل. اچھا سعد، جج صاحب کو ہٹا دیا گیا، نواز شریف کے حوالے سے جو فیصلہ کیا اس کی قانونی اہمیت کیا رہ جاتی ہے؟ کیا انہوں نے جو سارے فیصلے کیے وہ کالعدم قرار دیے جائیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ بالکل بھی کالعدم قرار نہیں دیے جائیں گے، لیکن یہ بات کرنے سے پہلے میں اور شہزاد صاحب سے بڑی ضروری کچھ سوال پوچھنے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں حبیب صاحب کی ٹائم لائن میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ ایفیڈیوٹ کے اندر یہ بات ہے کہ جب جج صاحب کو فروری 2018 کے اندر تعینات کیا گیا تو اس وقت امپریشن یہ تھا، ان کو کمیونیکیٹ کیا گیا کہ پی ایم ایل این کی ایک بڑی اعلیٰ شخصیت کے کہنے کے اوپر یہ تعیناتی ہوئی ہے، سو ایکسپیکٹیشن پروبیبلی یہ تھی کہ ان کو فیور ملے گی. اور جو بعد میں بلیک میل کیا گیا وہ ریزگنیشن کے لیے بلیک میل کیا گیا کہ آپ ریزائن کر دیں اور کہیں کہ میرے پہ پریشر ہے. لیکن حبیب صاحب نے ٹائم لائن بالکل درست بتائی. میں قانونی جواب دے کے تو شہزاد صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے سوال کا جواب کہ فیصلے اپنے میرٹس کے اوپر کالعدم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ فیصلے اپنے میرٹس کے اوپر یا کالعدم ہوتے ہیں، یا فیصلے کرنے والے کے اوپر اس طرح کا پریشر ثابت ہو جائے بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ. ہم ایک جوڈیشل انسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں کہ اس شخص کو نے واقعی زیر اثر رہتے ہوئے فیصلہ کیا. میرے خیال میں بالکل یہ پاسبلٹی ہے کہ ایک پاسبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس تمام معاملے کو دیکھنے کے بعد کیس کو ریمانڈ کر دے اور کہے کہ ڈی نوو ٹرائل کریں، جس صورت میں نیچے کا فیصلہ کالعدم ہو جائے گا. لیکن کیونکہ نیچے کی جوڈیشری کے اوپر خواہ وہ یہ واقعہ ہو خواہ وہ دیگر اب سے پہلے تاریخ کے کچھ واقعات ہوں، کیونکہ جوڈیشری کے اوپر کچھ سوالیہ نشان نیچرلی اب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ زیادہ پاسبلٹی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کہے کہ ہم بطور اپیلیٹ کورٹ ہم فیصلہ کر دیتے ہیں، آپ منی ٹریل ہمیں دکھا دیں، ہم فیصلہ کر دیتے ہیں، واپس ریمانڈ کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کی منی ٹریل پوری ہوگی نواز شریف صاحب تو آپ کو رہا کر دیں گے، اگر آپ کی منی ٹریل نہیں پوری ہوگی تو نیچے کا فیصلہ اپہولڈ کر دیں گے. شہزاد صاحب سے ذرا بات ہو سکے. بارسٹر صاحب، آئی ایم شیور یو ہیڈ اے ویری ایراٹک ڈے. یہ ذرا بتاتے چلیے کہ جو اتنے سارے کیریکٹرز ہیں اس ساری کہانی میں، جن میں سے ایک دو پچھلی ویڈیو میں سامنے تھے باقی نہیں تھے، تو ایک طرف تو جوڈیشری اپنا کام کرے گی، اس فیصلے کو دیکھے گی. اب جو آپ کی انویسٹیگیشن ہے، جو حکومت کی انویسٹیگیشن ہے، وہ ان کیریکٹرز تک پہنچنے کے لیے کیا کاروائی کرے گی آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے صاحب، آئی تھنک حکومت سے زیادہ میں اس وقت یہ سمجھتا ہوں ایز اے سٹیزن آف پاکستان اور اسٹوڈنٹ آف لا، جس بات کی طرف حبیب صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے کہ جوڈیشل نظام کی بارہا ہم دیکھتے ہیں اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں جس کے بعد آپ کا اس پورے نظام کے اوپر سے اعتماد بھی ہلا دیا جاتا ہے.
تو اصل بات یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ دیکھیں کہ یہ معاملات میں کریکٹرز کون سے تھے. دیکھیے اس وقت ایک طرف ویڈیو آ گئی آپ کے سامنے, ویڈیو کے بعد ایک 4 صفحاتی ایفیڈیوٹ آیا ہے جس کے اندر ایک جج نے کافی سنگین نوعیت کی چیزوں کا انکشاف کیا ہے. جی اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا تھا وہ کس چیز کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا. دیکھیے مریم صاحبہ تو خود اپنے پریس کانفرنس میں ایگری کر چکی ہیں کہ یہ ویڈیو ان لوگوں نے بنوائی اور یہ ویڈیو بنائی جا رہی تھی. تو اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ وائلیٹ نہیں کر دیتا سیکشن 31(a) جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کا ہے, جو یہ کہتا ہے کہ اس میں انکوائری, انویسٹیگیشن, پروسیڈنگ چاہے وہ کورٹ کی ہیں, پروسیکیوشن ہیں, اس پہ کسی بھی طریقے سے اثر انداز ہونا. تو دیکھیے اس میں تو یہ جتنے کریکٹرز ہیں, بیکاز میں یہ سمجھتا ہوں اس میں کریکٹر سٹارٹ ہوتا ہے آپ کے ان صاحب کا, ناصر جنجوعہ صاحب اور ایک اور صاحب جو پہلے ان کے پاس آئے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے آپ کو یہاں لگوایا. اس کے بعد دیگر کریکٹرز ناصر بٹ صاحب ہیں, جیلانی صاحب, کوئی اور اس طرح کے 4-5 نام ہیں. پھر ایک طارق نامی کریکٹر ہے, میاں طارق, اس کا بیچ میں کردار. پھر اس کے بعد جج صاحب کا بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہیں تو رپورٹ کر دینا چاہیے تھا, یہ بینگ اے جج کیسے لوگوں سے ملتے رہے, اور کیا ان کو اپنی اس ویڈیو کے بارے میں پہلے سے علم تھا, یہ کب سے بلیک میل ہونا شروع ہوئے, اور یہ بھی وہ سوال پیدا ہوگا. یہ بیان تو بتاتا ہے کہ فروری یعنی فیصلے کے بعد. جی دیکھیں, ہاں بالکل فیصلے کے بعد. اچھا وہ چیز اثر انداز ہوگی حبیب صاحب جو آپ کا بڑا ویلڈ پوائنٹ تھا کہ 2 چیزیں ہیں. ایک چیز جیسا سعد نے کہا کہ فیصلہ تو اپنے میرٹ کے اوپر جائے گا, بیکاز چاہے جس طرح سے بھی آپ نے فیصلہ دیا ہے, اب ہائی کورٹ میں وہ سب جوڈس ہے, ہائی کورٹ نے اس اپیل کے اوپر فیصلہ کرنا ہے, اور اس نے جج کی ذات کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کرنا. ان کے سامنے جو شواہد ہیں, جو ریکارڈ کیے گئے ہیں, یہ کیس ہے ڈاکومنٹری ایویڈنس کا. اور ساتھ نے بالکل بجا کہا کہ یہاں بھی 2 چیزیں ہیں, یا تو وہ اس کو اسی ایویڈنس کی بیس کے اوپر اپنا فیصلہ سنائیں جو کہ ایکویٹل یا کنوکشن دونوں کا ہو سکتا ہے, یا اس کو ڈی نوو کا کر دیں, یعنی کہ ٹرائل پھر سے سٹارٹ ہو جائے. لیکن اس کے علاوہ وہ تو ہو گیا نا کیس کے اوپر. میں تو بات کر رہا ہوں اس پورے جوڈیشل نظام کو آپ ایک, یہ تو مجھے ٹریپ لگ رہا ہے. دیکھیے یہ تو پوری انٹریپمنٹ ہے کہ آپ کسی کو, اگر یہ دیکھیے جو چیزیں ایفیڈیوٹ کے اندر کہی جا رہی ہیں وہ بڑی پریشان کن ہیں کہ آپ پہلے پلیس کرتے ہیں ایک جج کو, اور پلیس کرنے کے بعد آپ پھر دوسرے کیس میں, جہاں آپ کا کیس دوسری عدالت میں ہے, وہاں سے آپ اپنا کیس ٹرانسفر کرواتے ہیں اس کورٹ میں, اور پھر اس کے بعد آپ کا اثر انداز ہونا شروع ہوتا ہے. آپ بھی اور ساتھ بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ویڈیو بنائی گئی دراصل یہ کسی قانون کی خلاف ورزی ہے کہ چھپ کے ویڈیو بنائی اور بغیر اجازت کے بنائی. چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ یہ واقعی یہ جرم ہے, تو کیا اس کے بعد جب یہ مان لیا جائے جرم ہے تو کیا ویڈیو کی صحت پہ کوئی اثر پڑتا ہے, اس کی ایڈمیسیبلٹی پہ؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں. صحت, دیکھیے ایڈمیسیبلٹی تو تب ہوگی نا کہ ابھی دیکھیے پہلے ویڈیو کی بات کیا ہے. ویڈیو کیا شو کرتی ہے؟ ویڈیو ایک کنورسیشن شو کرتی ہے. اب اگر ویڈیو کی کنورسیشن اور جو جج صاحب کا بیان ہے ایفیڈیوٹ کی صورت میں, اور کل یہ خود ان سے تفتیش بھی ہو سکتی ہے, تو اس میں وہ کیا بتاتے ہیں, اب تو میں سمجھتا ہوں ویڈیو کی صحت اتنی ریلیونٹ نہیں رہ گئی جتنی اس ویڈیو کو بنانے کے پیچھے جو عوامل تھے اور جو اس کے پیچھے پوری نیت تھی اس کے اوپر بات زیادہ چلی گئی ہے. اگر تو یہ دیکھیے جس طرح سے وہ کہہ رہا ہے جج کہ مجھے, دیکھیں جج نے تو اپنے آپ کو ایک قسم کا انڈائٹ بھی کر دیا. اس نے اپنے ایفیڈیوٹ میں لکھ دیا کہ میری ایک ویڈیو ہے جس کو بیس بنا کے مجھے بلیک میل کیا گیا, اور پھر مجھے ایک سکرپٹ دیا گیا اور اس سکرپٹ پہ کچھ چیزیں پڑھائی گئی. اب وہ جو سکرپٹ میں سے چیزیں پڑھائی گئی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ اس کی جو ویڈیو ہے یا ویڈیو کے اندر جو چیزیں ہیں وہ تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن گیا. لیکن اب یہ بات آ جائے گی کنڈکٹ کی کہ انہیں بلیک میل کون کر رہا تھا. تو اب دیکھیں نا ایفیڈیوٹ ہے اور وہ ویڈیو کے پاس ہے. آپ کی اجازت سے اگر حبیب صاحب میں آپ ہی کے سوال کو ذرا بیرسٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایکسپلین کروں کہ ویسا آئی ہوپ کہ آپ اس بات سے اگری کریں گے کہ بیسیکلی اب ایشوز ایفیکٹولی 2 ہیں. ایک ایشو یہ ہے کہ کیا فیصلے کے اندر میرٹس کے خلاف اثر و رسوخ کی وجہ سے فیصلہ آیا, کہ کیا واقعی منی ٹریل موجود تھی لیکن اتنا پریشر جو مریم صفدر صاحبہ کا, مریم نواز صاحبہ کا جو کلیم ہے کہ منی ٹریل اور دیگر کاغذات تو موجود تھے لیکن کیونکہ جج پہ اتنا زیادہ پریشر تھا کہ اس نے ہمارے خلاف فیصلہ کر دیا. ایک تو میرٹس کی بات ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو بیرسٹر صاحب بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مریم صاحبہ بھی جج کے موٹیو کو
जज के मोटिव को कि उसने क्यों फैसला दिया, शवाहिद को नहीं, मनी ट्रेल को नहीं कि हाँ मनी ट्रेल है और जज ने एक्सेप्ट नहीं की, मोटिव को कि जज ने क्यों ये हमारे खिलाफ फैसला दिया, इस बात को क्वेश्चन कर रही है वीडियो के थ्रू। जज साहब कहते हैं कि मेरे मोटिव नहीं, उन लोगों के मोटिव पूछे जाएं जिन्होंने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की और डराने धमकाने की कोशिश की। ये दोनों चीजें, मरियम साहिबा की एलिगेशन भी और जो जज साहब बात कर रहे हैं, ये दोनों मेरिट्स ऑफ द केस से मावराएं। मेरिट्स ऑफ द केस वही हैं जो मनी ट्रेल सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं दी गई, जो जेआईटी में भी नहीं दी गई, जो ट्रायल कोर्ट में भी नहीं दी गई। अब सवाल ये पैदा होता है और जो फैसला होना है इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में वो ये है कि क्या मरियम साहिबा दुरुस्त कह रही हैं और जज साहब के ऊपर किसके मोटिव्स गलत थे क्योंकि उन पे किसी का प्रेशर था, या जज साहब दुरुस्त कह रहे हैं और उनको मरियम साहिबा और उनके फैमिली मेंबर्स ने उनको हिरासत करने की कोशिश की। शहजाद साहब ये बताइएगा कि हुसैन नवाज ने जज साहब को पैसों की ऑफर की, 500 मिलियन रुपए, 50 करोड़ रुपए, बहुत बड़ी रकम, और कहा कि आपको जहां आप सेटल होना चाहते हैं आपको कारोबार भी कर दिया जाएगा, बच्चों को नौकरियां भी दे दी जाएंगी। अच्छा, ये तो पाकिस्तान के जुरिस्डिक्शन से बाहर हुआ है, तो क्या ये भी इस इल्जाम की कोई हैसियत है जो जज साहब ने ये लगाया है? जी देखिए, जहाँ तक जुरिस्डिक्शन की बात है तो क्रिमिनल कवानीन में साथ भी आपको बता सकेंगे, जो पाकिस्तान पीनल कोड है इसका इतलाक जो है वो यूनिवर्सल भी हो सकता है। हर वो जुर्म जो चाहे पाकिस्तान में हुआ हो या पाकिस्तान से बाहर हो, लेकिन उसका ताल्लुक, उसका कनेक्शन किसी जुर्म में पाकिस्तान से जुड़ता हो तो वो पाकिस्तान के उस जद में आता है। और चूँकि ये एक इवेंट है ना, ये चेन ऑफ इवेंट्स है जो शुरू यहाँ से होती है और ख़त्म भी यहाँ पे होती है, और उसका एक इवेंट जो है ये बिल्कुल ऐसे है कि अगर कत्ल पाकिस्तान में हुआ है लेकिन और उसकी प्लानिंग बाहर की गई हो, अगर दो लोग दुबई में मिले और कहेंगे हम पाकिस्तान में कत्ल कर देंगे तो उनकी प्लानिंग फिर भी, और वो सिटीजन हो पाकिस्तान के या पाकिस्तान में आ सकते हो तो उनको फिर भी उनको जुर्म के। अच्छा हबीब साहब, ये जो मुख्तलिफ किरदारों का आप नाम सामने लेकर आए, नासिर जंजुआ के हवाले से तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं वो नहीं जानते, जरा आवाम को दिखाना दें वो क्या कह रहे हैं। मैं एक सिर्फ जनरल नासिर जंजुआ साहब को जानता हूँ और मैं किसी नासिर जंजुआ का ना नाम सुना है ना मैं मियाँ साहब से मिला हूँ। मियाँ साहब इन कामों में नहीं पड़ते, जो झूठ जज ने बोले हैं वो ही उनका खुद जिम्मेदार है। हकीकत बड़ी सीधी है, जज पर दबाव डाला, उसने गलत फैसला दे दिया, बात खत्म। जी कोई मुलाकात किसी की नहीं हुई, जेल के पास रिकॉर्ड मौजूद है, जाके देख लें। आज उनके एक सैकड़ों में से एक स्पोक्स पर्सन को क्या ज़रूरत थी कि आकर उस जज के एफिडेविट को डिफेंड करे जिसको खुद इमरान खान ने 2 दिन पहले कहा था कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, अदलिया जाने और वो जाने। किसी किस्म का हबीब साहब कोई ताल्लुक नहीं है, और कौन है ये शख्सियत वो तो जानते ही नहीं। एक तो मेरी प्रोड्यूसर साहब से दरखास्त होगी कि नासिर जंजुआ साहब और नवाज शरीफ साहब की जो तस्वीर है वो भी स्क्रीन पे दिखा दी जाए। हम अभी दिखाते हैं। अच्छा, तो ये देखिए जी, नासिर जंजुआ साहब और इसी सफ में थोड़ी देर पीछे शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी खड़े, तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी खड़े हैं। अच्छा, हो सकता है आप ना जानते हो, ये ऐन मुमकिन है, तो मैं आपको बता देता हूँ शाहिद खाकान अब्बासी साहब की याद दहानी के लिए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब 23 मई 2019 यानी आज से तकरीबन 2 महीने पहले लाहौर तशरीफ़ लाए। और तशरीफ़ क्यों लाए कि वो उन्होंने मुलाकात करनी थी नवाज शरीफ साहब से। जब नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने के लिए गए तो उन्हें पता चला जेल में कि जनाब नवाज शरीफ साहब पहले से महवे मुलाकात, अच्छा, तो मुलाकात में मसरूफ़ हैं। तो वो मुलाकात किससे हो रही थी? वो मुलाकात नासिर जंजुआ साहब से हो रही थी। अच्छा। 45 मिनट वो मुलाकात जारी रही, और अकेले नवाज शरीफ साहब और नासिर जंजुआ साहब उस कमरे में, उस मुलाकात में कोई जेलर मौजूद हो तो हो, लेकिन PMLN का कोई और शख्स मौजूद नहीं था। जब बाहर तशरीफ लाए नासिर जंजुआ साहब, तो जो बाहर वहां पे जेल में एक कमरा बना हुआ है जिसमें इंतजार करते हैं। उन इंतजार करने वालों में जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी मौजूद थे। सही। और उनमें वहां पर परवेज मलिक साहब भी मौजूद थे। तो लिहाजा अब इन्हें हो सकता है ना पता हो, इनकी मुलाकात ना हो अच्छा। नवाज शरीफ साहब से, लेकिन इन्हें ये तो पता होगा, जिसकी तरफ आज शहजाद अकबर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी अच्छी बात उन्होंने कहा कि वो नासिर साहब का घर है मारगला रोड पे, और ये वही घर है जो मुकदमे के दिनों में हेडक्वार्टर बना रहा था। तो उस वक्त वजीर आजम कौन था पाकिस्तान का?
उस वक्त पाकिस्तान का वजीर आज़म था शाहिद खाकान अब्बासी, सही। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब अगर इन्हें नहीं जानते सही। तो बिल्कुल नहीं जानते होंगे। मैं तो महज रिकॉर्ड की दृष्टि के लिए अर्ज कर रहा हूं। बैरिस्टर साहब, आपकी इजाजत से बैरिस्टर एक से मैं बैरिस्टर साहब से, बैरिस्टर साहब ये तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान में बाहर तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टीज वाला क्लेम है ये तो साथ कि मैं तो इन्हें जानता ही नहीं, मैं तो पाकिस्तान में क्या बाहर में कभी नहीं। ये भी आहिस्ता आहिस्ता अब देखिए जाइए, इसमें बाकी करैक्टर्स भी निकलेंगे जो साथ हैं, साथ ट्रैवल करते हैं। नासिर जंजुआ साहब से जिस वक्त ये बिल्कुल अपना कतः ताल्लुक़ कर रहे हैं, वो किस तरह कर सकते हैं? वो तो बचपन से इनके साथ हैं। कुछ मैंने आज तस्वीर ऐसी भी देखी हैं जो नासिर जंजुआ की जवानी की तस्वीर है, और ये इनका मिड जैक हाउस बड़ा मशहूर है। मैं तो पिंडी इस्लामाबाद का लोकल हूँ। पिंडी इस्लामाबाद में है, पिंडी में है, लाहौर में है, सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, लाहौर में भी इनकी एक्टिविटी का काफ़ी वो सेंट्रल प्लैंक है। मेन ये मेन मार्गला रोड के ऊपर ये गुलबर्ग में वो मेन उनका मिड जैक हाउस है, जो कि ऑनररी कॉन्स्टेंट भी बना हुआ है एक मुल्क का। बात ये है कि आप इससे कैसे इनकार कर सकते हैं? अभी मैं आप एक तस्वीर मैंने देखी है जिसमें सऊदीया का सफ़र साथ किया है नासिर जंजुआ साहब ने, और कमर जमान चौधरी जो उस वक्त नैब के सरबराह थे, उन्होंने भी। तो ये तो बहुत वैसे बैरिस्टर साहब किसी ना किसी वक्त ना हमें अपने कवानीन को जनरली, मैं वकील टू वकील बात करूं, अपने कवानीन को वैसे ही चेंज करना पड़ेगा कि इस तरह के ब्लेटेंट झूठ बोल के भी अगर लोग पब्लिक ऑफिस होल्ड करने के एस्पिरेंट्स हों तो मतलब फिर कैसे नहीं हो सकता है? हो सकता है शायद खाकान अब्बासी साहब ना जानते, कभी भी ना जानते हो। अच्छा, वो वजीर आजम और मरगला हाउस के नवाज शरीफ आके ठहरे में, तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि किसका घर है? जी, बैरिस्टर साहब कुछ कह रहे हैं। साद आपसे एक सवाल करता हूं। मैं आपसे एक सवाल, आपने बड़ी अच्छी बात की, ब्लेटेंट झूठ तो हो गया ना। मुझे एक बात बताइए, एक शख्स इस मुल्क का 30-40 साल से लेजिस्लेचर रहा हो, वो कानून साजी उसका करना काम हो, 5-6 दफ़ा वो इलेक्टेड नुमाइंदा हो, वज़ीर आज़म भी 3 दफ़ा बना हो, अगर वो ये कहे सुबह शाम कि मेरे बच्चे इस मुल्क के शहरी नहीं हैं, उन पे इस कानून का इतलाक़ नहीं होता, इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है? ये तो कानून, आप कानून बनाने वाले हैं और आप ये बात करते हैं, और मैं कहता हूँ उसके बावजूद हम बहुत अफसोस की बात। अच्छा साद, क्या कोई भी जज साहब उनकी अपनी कोई पर्सनल लाइफ होती है? जिस तरह से नासिर भट्ट से दोस्ती है, मुलाकातें होती रही, उस वक्त जब केसेस चल रहे हों आपके खिलाफ, तो क्या ऐसे सियासी किरदारों से मुलाकातें होती हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जज साहिबान इसी सोसाइटी में रहते हैं। जज साहिबान की ना करते हुए भी दोस्तियां या रिश्तेदारियां या दीगर ताल्लुकात इसी सोसाइटी में होते हैं। लेकिन जज साहब, कम से कम हमने तो ये देखा है कि जितने भी अच्छे जज साहिबान, और बैरिस्टर साहब भी इस बात को विंडिकेट करेंगे, जिनसे आपकी कोई वैसे दोस्ती भी हो या वो जज बनने से पहले से भी आपकी दोस्ती हो, जब एक दफा वो जज बन जाए तो आपसे मुलाकात कम कर देते हैं। अगर मुकदमा जेर समात हो, मैं अपनी आपको पर्सनल एग्जांपल्स बताऊं कि ऐसे जज साहिबान जो जज बनने से पहले भी जिनसे वाकफियत थी, अगर कोई मुकदमा जेर समात हो तो बड़ी ब्लेटेंटली बता देते हैं कि हम नहीं मिल सकते जब तक मुकदमात का फैसला ना हो जाए। जब हमारे पास से एक कलम चला जाएगा, आप कहीं और अपील शपील में चले जाएंगे, तो फिर सोशल गैदरिंग पे भी बात हो सकेगी, उससे पहले नहीं। तो ये, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं। आप इसको जिस मर्जी तरह स्लाइस एंड डाइस करें, जो जज साहब हैं, जो मुतल्लिका जज साहब हैं, उनके कैरेक्टर को कोई बंदा भी पूरी तरह पास नहीं कर सकता, ना करना चाहिए। जो उनकी गलतियां हमें उनको पूरी तरह तस्लीम करना चाहिए। सवाल सिर्फ उनके कैरेक्टर का नहीं है, सवाल यह है कि क्या रियासत के किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन ने या नवाज शरीफ साहब और उसकी फैमिली ने इस केस के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की, इलीगल ग्रेटिफिकेशन देने की कोशिश की? इस सवाल की इन्वेस्टिगेशन आने वाले दिनों में पता चलेगी। सही। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त हुए ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस सारे मामले के सियासी पहलुओं को भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मुबैना वीडियो स्कैंडल का ये मामला है। बैरिस्टर शहजाद अकबर भी हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब साहब, अगर ये साबित हो जाता है बयान हलफी में जो जज साहब कह रहे हैं वो सब ठीक है, तो फिर नून लीग को कितना बड़ा सेटबैक होगा? अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं शहजाद से और साथ से एक सवाल करना चाहता हूं। इजाज़त है, बल्कि एक ही सवाल है जो दोनों से करना चाहता हूं। शहजाद साहब, अब ये बताइए कि इंक्वायरी स्टेज है या गवाही की स्टेज है? नासिर जंजुआ साहब आते हैं, वो कहते हैं कि जनाब मैं बिल्कुल मिला हूँ, सोशली सब लोग एक दूसरे से मिलते रहते हैं, लेकिन मैंने ये पैसों वाली बात तो नहीं की।
حسین نواز ایک ٹویٹ کر کے کہتے ہیں کہ جناب میں نے تو بالکل ایسے، میں تو ملا ہی نہیں ہوں ان سے. نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جناب میں تو بالکل نہیں ملا، میں جانتا ہی نہیں اس شخص کو، اور میرے ساتھ تو سینکڑوں لوگ ملنے آتے رہے ہیں جب میں رہا ہوا تھا کچھ دنوں کے لیے، پتہ نہیں یہ صاحب بھی آگے ہوں گے. تو ناصر بٹ صاحب جو ہیں وہ گواہی کے لیے حاضر ہی نہیں ہوتے. طارق بٹ صاحب کہتے ہیں کہ جناب لا حول ولا قوت، میں نے کیوں انہیں ویڈیو دکھانی تھی. تو سر اس بیان میں کتنی اہمیت، اس بیان کی کتنی اہمیت رہ جائے گی؟ دیکھیں جہاں تک دیکھیں دو چیزیں اس وقت ہیں. ایک چیز ہے نواز شریف صاحب کی سزا جس کی اپیل پینڈنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور دوسرا یہ نیا معاملہ ہے جس میں ویڈیو ہے اور ایک یہ ایفیڈیوٹ ہے ایک جج کا، اور یہ ساری چیز ہے جس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج ان کو ان کی ڈیوٹی سے ریلیو کر دیا ہے. اب دو پروسیڈنگز ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں 3 پروسیڈنگز ہوں گی. ایک تو دیکھیے جو اپیل ہے، اپیل آن اٹس اون میرٹ آن اٹس اون کورس چلے گی. اپیل میں ابھی تک یہ صرف یہ والا ڈاکومنٹ اپینڈ ہو گیا اپیل کے ساتھ. اگر مریم نواز اور ان کے باقی فیملی کے ممبر اس میں کوئی بھی نواز شریف صاحب اس میں کوئی بھی ڈاکومنٹ، کوئی ایویڈنس لگانا چاہتے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ جج کا باعث تھا یا وہ پریشرائز تھا، تو وہ انہیں اس فورم پہ اٹھانا پڑے گا. اس کی ریلیف انہیں اسی فورم سے مل سکتی ہے. دوسرا معاملہ ہے، ایک چوائس اور ایک آپشن نیب کے سامنے موجود ہے کہ یہ ساری کارروائی کو اس جج کے بیان کو سامنے رکھتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نیب کی کورٹ کی پروسیڈنگز کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی ہے، اور ان کے اوپر 31A کا ریفرنس بنتا ہے، اور اس کے اندر پھر یہ گواہیاں ان کو پہلے نیب کے سامنے اور بعد میں عدالت کے سامنے دینی پڑیں گی. تیسرا فورم ہے، اگر جو ان کا پیرنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا لاہور ہائی کورٹ ہو، اور وہ ان جج صاحب کے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہتی ہے ان کے کنڈکٹ کو لے کے یا ان کی اس کے پورے معاملے کو لے کے، یا کوئی ڈسپلنری پروسیڈنگز بھی اگر وہ کرتے ہیں، تو اس میں بھی ان تمام کرداروں کی گواہیاں ریلیونٹ ہو سکتی ہیں. تو یہ 3 مختلف فورمز ہیں. نہیں وہ شہزاد صاحب وہیں اگر وہ کہہ دیں کہ جناب نہیں یہ ساری ہم نے، دیکھیں 2 چیزیں، ایک ہے ملاقات اور ایک ہے ملاقات کا کانٹینٹ. وہ کہتے ہیں کہ میں ملاقات تو میں نے کی ہے لیکن کانٹینٹ یہ نہیں ہے، جو گفتگو یہ فرما رہے ہیں یہ نہیں تھی. پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ملاقات ہوئی ہے نہیں ہوئی، کنٹینٹ کیا تھا کیا نہیں تھا، اس کا فورم کیا ہے. دیکھیں اس کی ملاقات ہونا نہ ہونا، اس کا یہ دیکھنا کہ ان کے فیصلے کے اوپر کتنا اثر ہوا ہے وہ دیکھا جائے گا اپیل کی سٹیج کے اوپر. کوئی نیا ایویڈنس، گواہیاں تو گزاری نہیں جا سکتی. ایک ان کا ایفیڈیوٹ آ جائے گا، ایک ایفیڈیوٹ شاید پٹیشنرز کی طرف سے آ جائے گا. اس کے بعد تو کورٹ نے پہلے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا فیصلہ، سامنے ریکارڈ کیے گئے تمام شواہد اور یہ ایڈیشنل جو چیزیں فائل کی گئی ہیں ان کو سامنے رکھ کے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. اور اس کو صرف اس حد تک حیثیت دینی ہے کہ کیا اس تمام یہ جو جتنا ڈھونگ رچایا گیا ہے، کیا اس نے اس فیصلے کے اوپر کچھ اثر کیا ہے. اگر تو اس کا اثر نظر آتا ہے تو اس کے اوپر اس کو ری ٹرائل بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ اس کا تو اس کے اوپر کوئی اثر نظر نہیں آتا اور وہ گواہیوں کو آن اٹس اون لے کے فیصلہ کرتے ہیں تو وہ اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. یہ زیادہ ریلیونٹ ہو جائے گا. آپ کی اجازت سے ابیب صاحب، کسی بھی ایویڈنس کو ایڈمٹ کروانے کے ہمارے قانون شہادت جو کہ پاکستان کا قانون ہے ایویڈنس کا، اس کے اندر کچھ لوازمات موجود ہیں. تو لیٹس امیجن فار سیکنڈ کہ آپ کی میری ایک کانورسیشن ہوتی ہے اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں حبیب صاحب نے میں نے حبیب صاحب کو پیسے دینے کی کوشش کی، آپ کہتے ہیں کہ میں نے تو ایسی کوئی کانورسیشن نہیں کی. اگر تو کوئی کورابریٹنگ ایویڈنس ہے، اگر کوئی تیسرا شخص موجود تھا اس کمرے کے اندر تو بہت اچھی بات ہے، اس کے تھرو کورابریٹ ہو جائے گی. اگر تیسرا شخص موجود نہیں تھا تو میری کہانی کا تسلسل کیا ہے، اس سے پہلے میں کہاں پہ تھا، اس کے بعد میں کہاں پہ تھا، کیا ہوا، کتنی فون کالز آئیں، کیا نہیں آئیں، اور آپ کی کہانی کا تسلسل کیا ہے، اس کی بیسس کے اوپر یہ ڈیٹرمن کیا جائے گا کہ کون سچ بول رہا ہے کون نہیں بول رہا ہے. یہ جوڈیشل فنکشن ہے. لیکن اگر کوئی کورابریٹنگ ایویڈنس آ جائے کہ ہاں اس کے بعد ٹیکسٹ میسج بھی آیا تھا تھینک یو بٹ آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ، یا کوئی کورابریٹ کر جائے کسی ایک کی گواہی کے ساتھ تو وہ ایڈمیسیبل ہو جائے گا. میں بیرسٹر صاحب سے ذرا اس کے اوپر ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں. بیرسٹر صاحب باقی تو چلے جنجوعہ صاحب سے کہاں ملاقات ہوئی نہیں ہوئی، کیسے ہوئی، کیا کہا گیا، یہ باتیں تو آپ نے بالکل درست فرمایا کہ متعلقہ فورمز خواہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا لاہور ہائی کورٹ کی ایڈمنسٹریٹو باڈی ہو وہ ڈٹرمن کرے گی. سر جو جاتی عمرہ کی میٹنگ ہے، جاتی عمرہ اس وقت
ڈیزگنیٹڈ تھا آئی بلیو، جبکہ کچھ بات ہو رہی ہے تو اس وقت بھی جاتی عمرہ ایک ایسا ہاؤس ڈیزگنیٹڈ تھا جہاں پہ ریاست کی سیکیورٹی موجود تھی، ریاست کی انٹری گیٹ کے اوپر انٹری ایگزٹ ہوتی تھی. آج بھی میرا خیال ہے کہ اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو وہاں پہ پراپر ڈاکیومنٹڈ انٹری ہوتی ہے جو کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کرتے ہیں، پولیس کرتی ہے. تو یہ تو بڑا سمپل ہونا چاہیے پتہ کروانا کہ جج صاحب وہاں پہ گئے تھے یا نہیں گئے تھے. دیکھیں یہ تو کوئی خاص ممکن نہیں ہوگا، اور جج صاحب گئے تھے، انہوں نے کہہ دیا اپنے ایفیڈیوٹ کے اندر وہ گئے تھے، ان سے ملاقات ہوئی، اور اگر اس کو ڈینائی کرتے ہیں نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے تو پھر اسی صورت میں کچھ ایویڈنس لانا پڑے گا. لیکن یہ چونکہ ملاقات جو 2019 کی بتا رہے ہیں تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہاں پہ جاتی عمرہ چونکہ ابھی وہ ڈیزگنیٹڈ آئی تھنک نہیں تھا، بیکاز نواز شریف صاحب تو اس وقت تک جیل میں تھے، اور یہ شاید بیل والا وہ ٹائم ہے. جی بیل والا ٹائم پیریڈ. لیکن جاتی عمرہ میں بہت سارے کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہاں سے گاڑیوں کی انٹری ایگزٹ دیکھا جاتا ہے، لوگ اتر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. تو کیا جاتی عمرہ کا بھی ریکارڈ بھی لیا جا سکتا ہے کسی مرحلے پہ؟ جی بالکل لیا جا سکتا ہے، کیونکہ سیف سٹی پروجیکٹ لاہور میں بھی ہے، اور وہ جو روڈ ہے رائیونڈ والی اس کے اوپر بھی کیمراز ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ جو بیرسٹر صاحب وقت کی قلت کی وجہ سے سوری میں بس ایک چھوٹا سا سوال، کیونکہ تھوڑا سا ان ریلیٹڈ ہے لیکن سوال، اسحاق ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں؟ آپ لا رہے ہیں انہیں؟ جی بالکل ضرور واپس آ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے جس طرح سے چیزیں کھل رہی ہیں ان کا واپس آنا اور ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو پروکلیمڈ افینڈرز باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ نیب کے مختلف کیسز کے اندر کیسے اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے پاس مال بھی بڑا ہے. 50 کروڑ روپیہ پاکستان کے عوام کو ہی دیتے ہیں، اس جج کو آفر کر رہے ہیں. بہت شکریہ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جج صاحب کے مبینہ ویڈیو لیک کا معاملہ، بیان حلفی سے جڑے سیاسی پہلوؤں کو ڈسکس کریں گے. مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. حبیب صاحب، بیان حلفی میں جو باتیں کی ہیں جج صاحب نے وہ سب سچ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر نون لیگ کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ دیکھیے اگر تو یہ باتیں ساری کی ساری پایہ ثبوت تک پہنچ جاتی ہیں کہ جو جج صاحب کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو نون لیگ کے بارے میں کہا جاتا ہے، وہ کہا ان کے مخالفین نے کہ یہ مافیا ہے، تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ مافیا ہے. اچھا، اگر یہ طے پا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی ملاقات کرنے میں شامل تھے اور ان کے سامنے وہ باتیں ہوئیں جو جج صاحب نے کہیں اپنے بیان میں لکھی ہیں، تو پھر آپ کو نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی کچھ رائے اچھی نہیں رہے گی. پولیٹیکلی بہت ہی ڈیمیجنگ بلکہ ڈیمننگ ہوگا پی ایم ایل این کے لیے. کیا سیاست ہی ختم ہو جائے گی؟ ممکن ہے، لیکن اگر اس بیان میں ایک رکھنا بھی ہوا تو اس کے بعد پھر آپ نواز شریف کو اندر نہیں رکھ پائیں گے. صحیح، یہ دونوں باتیں ہوں گی. ٹھیک ہے. اچھا مظہر عباس صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اگر یہ ویڈیو والا جو معاملہ سامنے آیا ہے، بیان حلفی کا جو معاملہ ہے، اگر سب سچ ثابت ہو جاتا ہے تو نون لیگ کو کتنا بڑا نقصان پہنچے گا؟ اور مظہر بھائی سچ ہے یا نہیں؟ آپ کے خیال میں کون سچ بول رہا ہے؟ دیکھیے میں چلیں آپ کی اس بات سے شروع کرتا ہوں کہ وہ سچ بول رہے ہیں. دیکھیے ایک تو پہلی چیز یہ کہ سچ وہ ہوتا ہے جو وقت پر بولا جائے. صحیح. دوسری بات یہ کہ اگر یہ سچ ہے کہ نواز شریف نے ان سے یہ بات کی، تو اس کا دوسرا سچ یہ ہے جو وہ خود بیان حلفی میں بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے نواز شریف سے جاتی عمرہ میں ملاقات کی. یہ بذات خود نواز شریف کو بیل آؤٹ کرنے والی بات ہے. دیکھیے آپ ایک جج ہو کے کیسے جا کے مل سکتے ہیں اس شخص سے جس کا مقدمہ آپ کے سامنے ہے؟ یہ وہی چیز ختم ہو جاتی ہے. مذہب مقدمہ تو ختم ہو چکا تھا سر. مقدمہ ختم ہونے کے بعد ملنا تو زیادہ امپورٹنٹ ہے نا. جی نہیں میں بالکل بھی یہ بات ونڈیکیٹ نہیں کر رہا. آپ نے بالکل درست نشاندہی کی. میں صرف فیکٹ درست کر رہا ہوں کہ آپ نے بالکل درست فرمایا. اگر ایک دفعہ بھی انہوں نے ملاقات کی، نواز شریف صاحب تو دور، جنجوعہ صاحب، بٹ صاحب، کسی سے بھی ملاقات ہے تو جج صاحب کے اوپر تو جو سوالیہ نشان ہے سو ہے. یہ دیکھیں اصل چیز ہی یہی ہے. اور مجھے تعجب ہے، شہزاد اکبر صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، مجھے تعجب ہے کہ انہوں نے تصویر کا دوسرا رخ نہیں پیش کیا. کہ جی ان کو تو یہ بھی سوال کرنا چاہیے تھا نا کہ یہ جج صاحب یہ کر کیا رہے تھے، یہ کیوں انہوں نے شروع میں جیسے ہی. مظہر بھائی جج صاحب کا کیس تو ڈیفینڈیبل نہیں ہے.
یہ تو انہوں نے والنٹیرلی وہ گئے اور انہوں نے ملاقاتیں کی، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے کسی شخص کو خریدنے کی کوشش کرنا، جوڈیشری کے ممبر کی، اور جوڈیشری کے آدمی کو، Pressurize ایک سابق وزیر اعظم جو 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں، ان کے بیٹے کی طرف سے 50 کروڑ روپے کی آفر اور دنیا کے کسی بھی ملک میں سیٹلمنٹ، یہ بذات خود بھی تو بہت بڑے بڑے جرائم ہیں۔ نہیں دیکھیں حبیب، سب سے پہلی چیز تو یہ نا کہ جو جج صاحب باتیں کر رہے ہیں وہ صرف اسٹیٹمنٹ ہے، اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ جی صحیح، اگر ان کے پاس وہ ایویڈنس ہے تب تو ایک بات بنے گی سنجیدہ، بالکل، لیکن اگر ان کے پاس اس چیز کا کوئی، دیکھیں دوسرے فریق کے پاس جو صحیح یا غلط، دوسرے فریق کے پاس تو ایک ایویڈنس ہے نا جس کے نتیجے میں جج کو ہٹایا گیا پھر۔ لیکن اگر معاملہ سنجیدہ ہوتا ہے، سب سچ ثابت ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے سچ ثابت جب ہوگا، سچ ثابت ہوگا تو ظاہر ہے نواز شریف کا اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ وہ الیکٹورل پالیٹکس سے تو اس وقت آؤٹ ہے نا، وہ کنوکٹ بھی ہیں، وہ ڈسکوالیفائی بھی ہیں، اس وقت تو اسٹیٹس یہ ہے۔ لیکن جس جج نے ان کو کنوکٹ کیا ہے اور ایک کیس میں بری کیا ہے، اگر اس جج کی ہی اپنی کریڈیبلٹی پہ سوال اٹھ گیا ہے اور اس حد تک اٹھ گیا ہے کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو جو زیادہ امپورٹنٹ اس وقت بات آ گئی ہے وہ یہ کہ یہ جج اتنے عرصے میں کرتے کیا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کیوں انہوں نے اپنے سپروائزری جج کو بھی وہ نہیں کیا۔ تو مسلم لیگ نون تو آلریڈی پھنسی ہوئی ہے اور میرے خیال میں ابھی ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ مجھے مریم نواز صاحبہ کی ظاہر ہے 19 تاریخ کو ان کو بلایا ہوا ہے، اس پہ بھی لوگوں کی 2 رائے ہیں کہ یہ ان کو بلانا درست تھا یا نہیں تھا۔ تو مسلم لیگ نون تو آلریڈی پھنسی ہوئی ہے، لیکن آج کی ان کو جج کو ہٹانے کی وجہ سے ان کو ایک تھوڑا سا پولیٹیکل ایج مل گیا ہے کہ ان کی اس ویڈیو کو اور اس پریس کانفرنس کو کسی حد تک ونڈیکیشن مل گئی ہے کہ ان کو ہٹایا گیا ہے، اور ظاہر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس چیز کو جاننے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہوگا جو انہوں نے ملاقات کی اور انہوں نے اپنے صحیح جو ہے اس کی انویسٹیگیشن کی ہوگی۔ صحیح۔ اچھا ساتھ یہ جو خفیہ ویڈیو بنائی جاتی ہے، کسی کی اجازت کے بغیر جو ویڈیو بنائی جائے، اس کے حوالے سے بھی قانون کچھ کہتا ہے، کوئی سزا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے اس کے حوالے سے بالکل قانون کے اندر سزا ہے، نہ صرف کہ اس کے حوالے سے الیکٹرانک ٹرانزیکشنز کے اندر ETO 2002 کے اندر اس کے اندر سزا ہے، بلکہ PPC کی بھی ہے، لیکن میرے خیال میں کہ یہ اس میں شاید سب سے چھوٹا پہلو ہے اس پورے مقدمے کا۔ اس کے اندر 3 دفعہ کے سابق پرائم منسٹر کی کنوکشن کی بات ہو رہی ہے، اس کے اندر جوڈیشری کی ساکھ اور انڈیپینڈنس کی بات ہو رہی ہے، ایلیگیشن سے لگ رہی ہیں کہ شاید کچھ دیگر انسٹیٹیوشنز بھی، مریم صاحبہ نے تو کم از کم یہ کہا کہ کچھ دیگر انسٹیٹیوشنز بھی کے لوگ بھی شاید اس میں ان کے اوپر بھی ایلیگیشنز لگائی جا رہی ہیں، تو جو سیکرٹ ویڈیو میکنگ ہے وہ تو تقریباً اس کے اندر سب سے بیسک بات ہے۔ میں مظہر صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ مظہر صاحب، ایسے نہیں لگ رہا کہ یہی جج صاحب جن دیگر لوگوں کا مقدمہ سن رہے تھے، جن میں آصف علی زرداری صاحب بھی شامل ہیں، سب سے زیادہ بینیفیشری تو اس پورے ایپیسوڈ کے وہ ہیں؟ جج صاحب بھی ٹرانسفر ہو گئے، کیس بھی پھر سے سنا جائے گا، اور اس ساری کنٹروورسی میں بھی نہیں ہے۔ دیکھیں ساتھ یہی تو وجہ ہے کہ جب پرانے زمانے میں کیوں یہ کہا جاتا تھا کہ جب ایک مرتبہ آپ جج بن جاتے ہیں تو آپ کی پبلک لائف ختم ہو جاتی ہے، جی، اس کی اسپرٹ یہی تھی کہ تاکہ کوئی آپ کو انفلوئنس نہ کر پائے کسی بھی حوالے سے۔ یعنی میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں ایسے ججز کی جو کچھ سٹنگ بھی ہیں اور کچھ سابقہ بھی ہیں، جی، جو جس دن جج بنتے تھے اس دن وہ انہوں نے مجھے فون کر کے یہ کہا کہ یہ ہماری آپ سے آخری ملاقات ہے ایز لانگ ایز میں جج ہوں، اور یہ شادیوں پہ جانا چھوڑ دیتے۔ جی جی، ہاں، یہ دیکھیں تو جب آپ اس طریقے سے انٹریکشن کر رہے ہیں اور خاص طور پہ اس پارٹی سے انٹریکشن کر رہے ہیں جس کے مقدمات آپ کے سامنے ہیں، چاہے وہ ویڈیو بنے یا نہ بنے، آپ ملاقات کا تو اعتراف کر رہے ہیں، جی جی، آپ ملاقاتوں کا اعتراف کر رہے ہیں، آپ ان کے، اور ایک ایسے آدمی سے بھی آپ شناسائی اپنی شو کر رہے ہیں جو ایک ہسٹری شیٹر رہا ہے، جس کے بے شمار مقدمات ہیں۔ تو یہاں جو جج کا کیریکٹر ہے بدقسمتی سے، مظہر بھائی، لیکن یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے نا، جج صاحب کا کیس تو ڈیفینڈیبل نہیں، جج صاحب نے تو گویا کسی درجے میں آپ یوں کہیے کہ اعتراف جرم بھی کر لیا اپنے بیان حلفی کے ذریعے، جج صاحب کی کہی ہوئی باتیں درست ثابت ہو جاتی ہیں، اس سینیریو میں کیا ہوگا؟ دیکھیں اس میں دونوں باتیں نا،
آپ کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ پہلے یہ کہ ظاہر ہے جج صاحب کی اگر باتیں درست ہیں تو درست کے نتیجے کے لیے آپ کو انویسٹیگیشن بھی کرنی پڑے گی، کیونکہ بظاہر مطلب مجھے نہیں پتا، بظاہر جج صاحب کے پاس کوئی ایویڈنسز نہیں ہے نا۔ چیزیں کیا ہیں؟ جج صاحب صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ میری دبئی میں ملاقات ہوئی، اور ہر جگہ جہاں وہ جا رہے ہیں وہاں ان سے حسین نواز کی ملاقات ہو رہی ہے یا ناصر بٹ کی ملاقات ہو رہی ہے یا کسی کی بھی، تو جج صاحب کو یہ ساری چیزیں بتانی پڑیں گی، کوئی شواہد لانے پڑیں گے ان کو اس حوالے سے۔ مظہر صاحب جو جنجوعہ صاحب سے لا تعلقی کا آپ نے بیان سنا ہوگا، شاہد خاقان عباسی نے دیا، ان کے ساتھ دیگر پی ایم ایل این کے رہنما بھی تھے، رانا تنویر صاحب بھی موجود تھے، کیا یہ بات بلیویبل ہے کسی سطح پہ کہ جنجوعہ صاحب کو ان میں سے کوئی لیڈرشپ میں سے کوئی بندہ نہیں جانتا تھا، جن کے گھر پہ ابھی حبیب صاحب نے انکشاف کیا کہ میٹنگز بھی ہو رہی تھی نواز شریف کے کیس کے دوران؟ نہیں دیکھیں، ابھی میں آپ کو بتاؤں ساتھ کچھ ہم نے اپنے ساری ڈسکشن، یعنی ہم صرف ایک ویڈیو اور ایک کیس کو ڈسکس کر رہے ہیں، ہم دوسری ویڈیو کو تو بھول ہی گئے ہیں، ہم دوسرے انٹرویو کو تو بھول ہی گئے ہیں۔ وہ اس کو بھی اگر دیکھیں، اور کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ ان کی بھی کچھ اور ویڈیوز موجود ہیں جی، تو یہ ساری چیزیں اگر سامنے آتی ہیں تو یہ ایک بڑا احتساب کے اوپر ایک بڑا سوال اٹھ جائے گا اس میں۔ اور یہاں یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ اگر جج صاحب کچھ ایسے شواہد دے دیتے ہیں، کچھ ایسے ایویڈنسز دے دیتے ہیں جس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے۔ دیکھیے ایک خبر یہ چل رہی تھی کہ ناصر جنجوعہ صاحب کی جیل میں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی۔ اب آپ خود بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس وقت نواز شریف صاحب سے جیل میں خفیہ ملاقات بغیر کسی کے نالج سے ممکن ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیسے نواز شریف سے کوئی جا کے خفیہ ملاقات کر لیتا ہے 1 گھنٹے کی، اور بغیر کسی، کیا جیلر کو نہیں پتا ہوگا؟ کیا ادھر جو انٹیلیجنس ہے؟ پتا تو سب کو تھا، اس وقت بھی ہمیں بھی پتا تھا کہ یہ ملاقات ہوئی ہے ایک ناصر جنجوعہ صاحب کی، یہ تو اس وقت پتا تھا۔ لیکن اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو اس میں ایک بات تو کھل کر سامنے آ رہی ہے، نواز شریف تو میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ نواز شریف تو آلریڈی کنوکٹ ہے اور نواز شریف ڈسکوالیفائی ہیں، اور باقی لوگوں پر بھی ہیں۔ لیکن جس جج نے، جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے آصف زرداری پیپلز پارٹی، اگر وہ ان جج کے اوپر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ ساری چیزیں وہ خود یہ گڑبڑ کرتے رہے ہیں، تو پھر یہ سارے مقدمات پہ اثر ہوگا، کیونکہ جس جج نے یہ ساری ہیئرنگ سنی ہے اور جو اب بھی سن رہے ہیں، اگر ان کا اپنی کریڈیبلٹی کوسچن ہو جاتی ہے، ان کا اپنا کیریکٹر کوسچن ہو جاتا ہے، تو پھر آپ بتائیں کہ ان سے تو پہلا سوال یہ ہوگا کہ اتنے عرصے میں آپ نے نہ سپروائزری جج کو بتایا، نہ چیف جسٹس کو بتایا، نہ لاہور ہائی کورٹ کو جہاں اب آپ کو واپس بھیج دیا گیا ان کے چیف جسٹس کو بتایا کہ آپ دباؤ میں۔ اچھا حبیب صاحب، آج سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات سامنے آتے رہے، تو کیا ہمارے یہاں کوئی پراپر میکنزم ہے؟ اگر آپ کو کوئی دھمکاتا ہے، کوئی بلیک میل کرتا ہے، آپ ایک متعلقہ فورم پر جا کر یہ معاملہ ڈسکس کریں، اور اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو پھر کیا جج صاحب کو قصوروار سمجھا جا سکتا؟ دیکھیں، جج صاحب کو بتانا تو چاہیے تھا، لیکن یہ چاہیے تھا، لیکن اگر آپ پاکستان میں ہسٹری دیکھیں تو میں نے بہت سارے لوگوں سے بات کی کہ کیا پاکستان میں آفیشلی کچھ لوگوں نے اپنے باسز کو یا امیجیٹ اوپر شکایت کی کہ مجھے فلاں کسی نے اپروچ کیا ہے اور مجھے رشوت کی آفر کی ہے؟ تو ایسی کوئی شکایت کم از کم میرے علم میں نہیں ہے، اور میں نے بہت سارے ججز سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، ایسی کوئی شکایت ہمارے پاس بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سعد رسول جج ہیں تو ان کو شکایت، اگر میں نے سفارش کرنی تو میں کر رہا ہوں گا نا، یہ میری سفارش مانے یا نہ مانے، لیکن میں ان کا اپنی مجھے دوستی کی یہ رائے دیں گے کہ میرے خلاف رپورٹ نہیں کریں گے، تو لہٰذا عام طور پر چونکہ قریبی لوگ ہی یہ سفارش کرتے ہیں تو انہیں نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ میں ایک آدھ ایگزامپل حبیب صاحب آپ کی اجازت سے، دیکھیں اس میں تھوڑی سی کلچرل بھی، ہمیں اپنی تاریخ کے بارے میں سچ بولنا چاہیے کہ ہم نے لاہور میں تو دیکھ لیا نا کہ جو وہ ملک قیوم صاحب کی ویڈیو تھی، جو صاحب مہربانی کرے اجے تھوڑا جا ویکھ لیا جے، بس اس طرح کی بات ہوئی۔ سندھ کے اندر جج صاحبان کو اتنے انڈر پریشر ہے کہ جج صاحبان ان کے بھائی ورگ کے اوپر گولیاں چلی، شہادتیں ہوئیں مقدمات سننے کی وجہ سے، کچھ مقدمات سننے کی وجہ سے۔ ثاقب نثار صاحب کے ٹائم پیریڈ کے اندر ہمیں ایک بات یاد آتی ہے حبیب صاحب، آپ نے اس بات کی رپورٹنگ بھی کی تھی، ہم نے اس پروگرام میں ڈسکس بھی کیا تھا، جہاں پہ انہوں نے ایک شخص کو کہا کہ میں تمہارا مقدمہ نہیں سنوں گا کیونکہ میرے اپنے فیملی ممبر میں سے کسی نے، میں خالد داماد نے یا کسی نے، برادر ان لاء نے کسی نے بات کی۔ تو یہ ایگزامپلز جوڈیشری میں موجود ہیں، لیکن اس طرح کی ویڈیوز اور اس طرح کے اسکینڈل سامنے نہیں آتے۔ ٹھیک ہے، مظہر عباس ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ پروگرام سے اجازت دیجیے، کل آپ سے ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔
Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.